अस्सलाम वालेकुम। मुझे सोरीता या ज़ेगान को साथ ले जाने की कोई ज़रूरत ना थी। लीडर ने मेरे फ़रार होने के ख़दशे तले उसे ऐसा हुक्म दिया था। मैं तेज़ी से बाहर निकला। सोरीता और ज़ेगान मेरे अक़ब में थे। उनके हाथों में हनूज़ जदीद गन्नें दबी हुई थीं और मैं निहत्था था। मुझे इसकी परवाह न थी। मैं दीवाना वार दौड़ता हुआ एक मोहतात अंदाज़े से इसी गलियारे नुमा गोशे तक जा पहुँचा, जिधर ज़रा देर पहले अलियाना मेरे हमराह थी और धोखे से मुझे उसने आगे पेश कदमी की तरगीब देते हुए गहरी खाई में गिरा दिया था। इसी जानिब कोठड़ी की खिड़की थी, लेकिन अब मैंने दोबारा वही बेवकूफ़ी ना की और बजाय सीधा खिड़की की तरफ बढ़ने के इसके अकबी समत जा पहुंचा। इस दौरान मैंने महसूस किया कि अब दोबारा सुरीता और ज़ेगान ने एक दूसरे से कुछ कहा था। मुझे इस बात पर थोड़ी हैरत तो हुई थी कि ये दोनों आपस में अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात कर रहे थे और ज़ेगान का लबो लहजा बिल्कुल गैर मुल्की था, मगर मैंने ज़्यादा तवज्जो न दी। ज़ाहिर है मुझे इन लोगों के किसी मामले से कोई दिलचस्पी न थी। मैं तो बस फौजिया को आज़ाद करवा कर अपने साथ ले जाना चाहता था। बाद में सब मेरी तरफ से भाड़ में जाते। यहाँ मुझे एक सिंगल पट दरवाज़ा दिखाई दिया। मेरे अंदर जुनून भरा हुआ था। हालांकि सुरीता और ज़ेगान के पास गन्नें मौजूद थीं, लेकिन मुझ में अब सब्र का यारा कहाँ रहा था। मैंने दीवाना वार उछलकर एक ज़ोरदार टक्कर दरवाजे को दे मारी। वो टूटकर अंदर जा गिरा और मैं भी। मेरी इस जुनूखेज़ हरकत को ज़रूर सुरीता और ज़ेगान ने भी देखा होगा और मुतहय्यर हुए होंगे। अंदर तारीकी थी, लेकिन सुरीता ने टार्च रोशन कर दी। कोई हौले से खौफ या किसी और सबब से कराह रहा था। ये नस्वानी आवाज़, ये नर्म नाजुक लहजा, जो बगैर एक लफ्ज़ अदा किए मैं पल के पल पहचान चुका था। इस आवाज़ को मैं कैसे भुला सकता था? इस लहजे को मैं क्यों कर फरामोश कर सकता था? ये आहंग तो मेरे दिल व दिमाग में महरे वफा की तरह सब्त हो चुका था। बहुत गंदा कमरा था। कमरा क्या था, कोठड़ी थी, तंगो तारीख, हब्सज़दा, नीची छत, इर्द गिर्द घास, काठ कबाड़ और जाने क्या अला बला बिखरा हुआ था। और इन्हीं में वो एक नर्म नाजुक वजूद भी जैसे बिखरा पड़ा था, पुजमुर्दा, हयात दरमांदा सा और आसो यास का मारा हुआ वजूद, जिसकी हैयत कज़ाई बस जैसे एक उम्मीद आखिर पर घुट सी गई थी। वो एक बोसीदा उखड़े उखड़े प्लास्टर वाली सेलन ज़दा दीवार से लगी बैठी थी, यूं कि उसके बाल बिखरे हुए थे। इनमें ज़मानों की गर्द अटी हुई थी, सर झुका हुआ था और बस एक ज़रा सी जुम्बिश से वो उठा था। दीवार पर आहनी कड़े से एक जंजीर निकलकर उसका आखिरी सिरा उसकी नाजुक पिंडली से मुंसलिक था। मुझे जाने क्या हो गया था, कैसा सख्ता तारी हो गया था मुझ पर कि बोलने हरकत करने तक का भी यारा ना रहा था। मैं दिल मसोस कर रह गया, दिमाग जैसे सुन हो गया था। तभी यकायक मेरे अंदर आतिश फिशां उबला। एक लावा सा मेरी बर्फाब रगों में दौड़ा और मैं उसकी जानिब लपका। फौजिया! वो शायद मेरे मुंह से निकलने वाली इसी सदा की मुंतज़िर थी। उसने सर उठाया। मैं उसके करीब जाकर बैठा नहीं, बल्कि गिर सा गया और उसे लिपटा लिया। सोहराब, ये तुम हो? उसके पपड़ी जमे लब मुतहर्रिक हुए और उसे जैसे यकीन ही ना आया। हाँ फौजिया, ये मैं ही हूँ। बस फिर उसकी मरमरी बाहें मेरे गले में आन पड़ीं। मेरी वारफ्ताना गिरफ्त भी उसके वजूद का हल्का बन गई। मेरी हम दोनों जैसे मौसम हिजरा के मारे हुओं ने एक दूसरे को खुद में समा लिया और इसी तरह एक दूसरे के साथ लगे समाये रहे, जैसे अब कभी जुदा ना होंगे। फौजिया, मेरे लर्जीदा होंठों से बस इसी कदर ही बरामद हुआ जाता, लेकिन नहीं, ये मेरे मुंह से नहीं, ये नाम तो जैसे मेरे दिल की अमीक गहराइयों से निकला था। उसने अपना सुंदर और सजल चेहरा, जो अब अश्कों से भीगने लगा था, मेरे सीने पर रख दिया और मैं उस चेहरे की, उसकी गदाज मरमरी बाहों के हल्के की गर्मी को महसूस करने लगा, जो मेरे वजूद में मुतहर्रिक थीं। वो बार बार अपना अश्कबार चेहरा बेताबाना अंदाज में मेरे सीने पर रगड़े जा रही थी, अपनी बाहों से मुझे खींचे और बींचे जा रही थी। मेरे बाजुओं का हल्का भी यूं जैसे उसे खुद में समो लेने के लिए बेकरार हुआ जाता था। दो बिछड़े हुओं को एक दूसरे का सहारा क्या मिला, जैसे सारी दुनिया मिल गई, पूरे जहां की दौलत मिल गई। इस दौरान सुरीता और ज़गान टूटे हुए दरवाजे की चौखट पर जैसे बुत बने खड़े हमारी दरूं बरूं कैफियत को तकते रहे। इधर जज्बात का तूफान थमने का नाम ना लेता था कि अचानक मुझे अक्ल व खिरत का यारा हुआ और वक्त और हालात की नज़ाकत के पेश नज़र मैंने कहा,
فوزیہ، وقت بہت کم ہے، خود کو سنبھالو، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ فوزیہ نے بھی ہمت سے کام لیا، وہ بھی ذرا سنبھالا لینے لگی۔ تب ہی میں نے فوراً اس کی نازک پنڈلی کا جائزہ لیا، جہاں مستقل بندے فولادی کڑے سے جلد پر نیل سا پڑ چکا تھا۔ میں فوراً اٹھا اور سریتا کی جانب پلٹ کر اسے مخاطب کر کے بولا، تمہارے پاس کوئی ایسی شے ہے جس سے میں اس کے آہنی جکڑ بند کھول سکوں؟ میں اپنا جملہ پورا نہ کر سکا، دیکھا نقاب سے دکھائی دیتی اس کی کشادہ سیاہ آنکھیں بری طرح بھیگی ہوئی تھیں۔ میں چونک پڑا، مجھے اس کی کیفیت پر حیرت ہوئی، مگر تا دیر قائم نہ رہی۔ ہر اہل دل دو عرصے سے بچھڑے ہوں کی دل آزار کیفیات کو محسوس کر سکتا تھا اور سمجھ بھی سکتا تھا۔ تاہم سریتا نے مجھے متوجہ پا کر جلدی سے اپنی نمناک آنکھوں کو پونچھا اور اپنی سائیڈ پاکٹ سے ایک کٹر نکال کر بڑھا دیا۔ زیگان بغور سریتا کو گھور رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سریتا کے ہاتھ سے وہ کٹر لیا اور فوزیہ کی پنڈلی کا کڑا نہایت احتیاط سے کاٹنے لگا۔ اس دوران میں نے اپنے عقب میں کسی کو سخت لہجے میں بڑبڑاتے سنا، تمہیں اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ ہمارے ہاں ان جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یہ زیگان تھا جو سریتا سے مخاطب تھا۔ تبھی مجھے جواب میں سریتا کی بھی سرد لہجے میں آواز سنائی دی، اٹس نان آف یور بزنس مسٹر زیگان، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ زیگان چپ ہو رہا۔ مجھے لگا جیسے سریتا اور گروہ سے تعلق رکھتی تھی اور زیگان کسی اور ٹولے سے متعلق تھا۔ تبھی میرے ذہن میں بلیک کیٹس اور ریڈ فاکس کے مشترکہ مشن کا وہ حوالہ گھوم گیا جس کا ذکر صحرائی عقاب کے سربراہ البرٹ رمنڈو نے مجھ سے کیا تھا۔ میں نے دونوں پر ہی لعنت بھیجی اور فوزیہ کا فولادی کڑا کاٹنے میں مصروف رہا۔ جب وہ کٹ چکا تو مان ہی قیامت خیز شور کی آواز بلند ہوئی۔ یوں لگا جیسے جنگلی وحشیوں کا پورا قبیلہ عمارت کے اندر گھس آیا ہو۔ تب ہی گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی بلند ہونے لگی۔ جلدی کرو، نکلو یہاں سے، جنگلیوں نے عمارت پر حلہ بول دیا ہے، سریتا نے کہا۔ میں نے فوزیہ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ بیچاری جانے کب سے اس پرآزار زندان میں مقید رہی تھی۔ وہ بہت نحیف و نزار اور کمزور نظر آ رہی تھی، مگر آفرین ہے اس کی ہمت کو، اس نے بھی پورا ساتھ دیا۔ شاید میری موجودگی اور آمد نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا اور نئی طاقت پھونک دی تھی۔ ہم جلدی سے نکلے۔ سریتا کی آنکھوں میں فوزیہ اور مجھ سے متعلق ہنوز جذباتیت حویدہ تھی، لیکن زیگان بہت کڑوی نظروں سے ہماری طرف گھورتا جاتا تھا۔ میں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ہم سب تیزی سے اس تنگ و تاریک اور اندھیری کوٹھڑی سے نکل کر اسی حال نما کشادہ کمرے میں آ گئے جہاں کچھ دیر پہلے ان کا لیڈر موجود تھا، مگر وہ اب وہاں نہیں تھا۔ اسی وقت سریتا نے اپنے کالر ٹرانسمیٹر سے رابطہ کیا، اسے میرے اور فوزیہ کے بارے میں بتا دیا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، یعنی میں بھی ان کا کالی لہر والوں کا دشمن تھا وغیرہ۔ لیڈر کو تو خیر پہلے ہی مجھ پر یقین ہو چلا تھا، کیونکہ میں اسے کالی لہر والوں سمیت بمبورگا کے مجسمے اور شروپا کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اب گویا تصدیق ہو چکی تھی۔ لیڈر نے انہیں عمارت سے باہر ایک جگہ پہنچنے کا حکم دیا۔ ہم وہاں آ گئے۔ فوزیہ کی حالت کچھ بہتر تھی، یا پھر قید سے رہائی، اور میری آمد نے اس کے دل و دماغ پر اچھا اثر کیا، ورنہ جس طرح کی قید و بند کی زندگی بتا رہی تھی اس میں تو انسان ادموا ہی ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں فوزیہ کو لے کر جلد سے جلد کسی محفوظ مقام تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ فوزیہ مجھے مل چکی تھی، اب میں واپسی کے بارے میں غور کر سکتا تھا، لیکن حالات اب بھی دیگر گوں تھے۔ وہاں پہنچے تو لیڈر کے اپنے چند مسلح ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ عمارت کا بیرونی گوشہ تھا اور جنگلیوں نے عمارت کے وسیع احاطے میں ہلہ بول رکھا تھا۔ یہ لوگ یہاں سے ان پر فائرنگ کر رہے تھے اور دستی بم اچھال اچھال کر انہیں عمارت سے ہٹا رہے تھے۔ میں نے لیڈر سے کہا، اپنے ساتھیوں کو ادھر ہی ان جنگلیوں سے مصروف رہنے دیں، ہمیں ان کے ٹھکانے پر پہنچنا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ لیڈر سمجھدار تھا، اسے ہر بات کا ادراک ہو جاتا تھا۔ پھر اب تک میری کوئی بات جھوٹ بھی ثابت نہ ہوئی تھی، اس لیے بے چون و چراں اس نے میرے مشورے پر عمل کیا۔ اس نے صرف سریتا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہا، تو زیگان نے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ لیڈر اسے منع نہ کر سکا۔ مجھے زیگان کی شخصیت کھٹک رہی تھی، وہ مجھے اس لیڈر کی ماتحتی میں کم ہی نظر آتا محسوس ہو رہا تھا۔ بہرکیف مجھے ان سے کیا لینا دینا تھا، ہم چل پڑے۔ عمارت کے عقبی خفیہ گوشے سے ہم باہر آ گئے۔ اب ہمارا رخ جنگلیوں کی آبادی کی طرف تھا۔ رمنڈو جسے پہلے ہی معلوم تھا کہ بمبورگا کا مجسمہ جسے عمارت میں کالی لہر والوں نے ایک معبود خانہ بنا کر اس میں رکھا ہوا تھا، وہ نکلی تھا۔ اسی لیے مجھے شبہ تھا کہ ممکن ہے ہمارا ٹاکرا الیانا برگنڈی اور رمنڈو سے ہو سکتا تھا۔
رمنڈو ایک چالاک اور موقع شناس آدمی تھا۔ اس نے جب کالی لہر والوں کے ٹھکانے کے حالات دیکھ لیے تو سمجھ چکا ہوگا کہ یہ کارستانی بلیک کیٹس اور ریڈ فاکس والوں کے سوائے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ وہ جانتا تھا، لہٰذا اس نے میری طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ شروپا والوں کی آبادی کا رخ کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر مجھے تشویش لاحق ہونے لگی۔ اگر وہ کمبخت مجسمہ لے اڑا تو میرے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ خیر میں ان کے ٹھکانے سے بھی واقف تھا جدھر انہوں نے ایک گپا میں شینا کو بھی قید کر رکھا تھا۔ ہم آبادی میں جا پہنچے، سحر طلوع ہونے لگی تھی، جنگل دھیرے دھیرے بیدار ہو رہا تھا۔ یہاں ہمیں جا بجا مخروطی چھتوں والی سرکنڈوں کی جھونپڑیاں دکھائی دیں، کچھ مویشی نظر آئے، عورتیں، بچے، بوڑھے اور کچھ جوان بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک نسبتاً گنبد نما گارے مٹی اور سرکنڈوں کی بڑی سی کشادہ جھونپڑی دکھائی دی۔ یہاں سردار اٹوما کی رہائش ہو سکتی تھی۔ ان لوگوں کی عبادت گاہ بھی یہی تھی۔ یہاں بھی ہمیں افراتفری کا عالم دکھائی دیا، بالخصوص اس مذکورہ جھونپڑے کے گرد جنگلی عورتیں، بچے، بوڑھے اور کچھ نوجوان زور زور سے چلا کر باتیں کر رہے تھے۔ ہم یہ باتیں سمجھنے سے قاصر تھے۔ ایک گھنی جھاڑی کی اوٹ سے یہ سب ہم دیکھ رہے تھے۔ میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بینچ رکھے تھے۔ وہ لوگ مجسمہ لے اڑے ہیں، مان ہی میرے منہ سے سرسراتے انداز میں برآمد ہوا۔ کون لوگ؟ لیڈر نے سرگوشی میں چونک کر کہا۔ البرٹ رمنڈو اور اس کے ساتھی۔ ہو، سریتا کے منہ سے برآمد ہوا۔ فکر مت کرو، مجھے ان کا ٹھکانہ معلوم ہے، جلدی چلو۔ میں نے کہا۔ ٹھہر جاؤ، یکا یک زگان نے گمبھیر لہجے میں کہا اور مجھ پر گن تان لی۔ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور ہمیں کس کے کہنے پر چکر دے رہے ہو؟ وہ بڑے غبی اور پرتعش لہجے میں مجھ سے بولا۔ فوزیہ پریشان ہو گئی، سریتا اور لیڈر بھی اس کی حرکت پر گمسم سے ہو گئے۔ میں نے زیگان کے لب و لہجے سے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہ ان لوگوں کا ساتھی تو تھا مگر ان میں سے لگتا نہیں تھا۔ جبکہ لیڈر اور سریتا اردو بول رہے تھے اور زیگان انگریزی۔ یہ لوگ ہنوز سیاہ چست لباس اور نقاب میں تھے، تاہم اس کی آنکھوں سے جھلکتی صفاقی اور تنگ نظری کو میں محسوس کر سکتا تھا۔ میں جو ہوں وہ میں بتا چکا ہوں، تمہیں مجھ پر کس بات کا شبہ ہے؟ میں نے بھی بلا خوف اس سے کہا۔ زیگان، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ ہماری مدد کر رہا ہے؟ لیڈر نے اسے جھڑک دیا۔ یہ چالاکی سے اپنا مقصد پورا کر کے یہاں سے رفو چکر ہو جائے گا، زیگان نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار الجھن تیر گئی۔ میں آگے بولا۔ اپنی ساتھی کو قید سے رہائی دلانے کے دوران مجھے مجبوراً سب کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا پڑا تھا، البرٹ رمنڈو سے بھی۔ میری اسی معاملے میں شناسائی ہوئی تھی۔ اب یہ حادثاتی تھی یا اتفاقی، لیکن انہوں نے مجھے آخر میں دھوکہ دیا۔ اب تم سے ٹکراؤ ہوا تو تمہارے ساتھ ہوں میں، کیا تم لوگ بھی مجھے دھوکہ دو گے؟ جبکہ میں تمہیں تمہارے مقاصد میں کامیابی دلانے کا وعدہ کر چکا ہوں اور اپنی منگیتر سمیت تم لوگوں کے ساتھ ہی ہوں۔ وقت ضائع مت کرو زیگان، اس بار سریتا نے اسے جھڑکا۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ لیڈر نے بھی زیگان کو گھرک دیا۔ ہم روانہ ہو گئے۔ زیگان کی شخصیت مجھے بڑی پراسرار لگی، لیکن ابھی یہ سب سوچنے کا وقت نہ تھا۔ ہم فوراً ہی البرٹ رمنڈو کے ٹھکانے کی جانب چل دیے۔ وہاں تک پہنچے تو نقشہ ہی اور تھا، وہ لوگ جا چکے تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اس گپا کا رخ کیا جدھر ان لوگوں نے شینا کو قید کر رکھا تھا اور اس کی حالت ایک پرانے زخم کے سبب خراب ہو رہی تھی۔ وہاں پہنچا تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بینچ لیا۔ شینا کی لاش گولیوں سے چھلنی پڑی تھی۔ مجھے اس کے مرنے کا بڑا دکھ ہوا، ساتھ ہی البرٹ رمنڈو کی صفاقی پر میرے سینے میں اس ظالم کے لیے نفرت کی آگ سی سلگ اٹھی۔ میرے کہنے پر لیڈر نے اپنے چند ساتھیوں کو گاڑی سمیت بلوا لیا۔ زمین پر گاڑی کے پہیوں کے نشانات تھے۔ ہمیں البرٹ کو جنگل سے نکلنے سے پہلے پکڑنا ہوگا، میں نے کہا۔ اگر اس نے اپنے ساتھیوں کو بلوا لیا تو حالات ہمارے حق میں نہیں رہیں گے۔ ہم آندھی طوفان کی طرح روانہ ہو گئے۔ چونکہ اب وہاں ٹھہرنے کا کوئی مقصد نہ رہا تھا، اسی لیے لیڈر نے اپنے سارے ہی ساتھی بلوا لیے تھے۔ ان کی تین تیز رفتار گاڑیاں تھیں۔ ٹائروں کے نشانات پر ہم البرٹ رمنڈو کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے اب اپنے چہروں سے سیاہ نقاب اتار دیے تھے۔ لیڈر کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بالکل میری ہی عمر کا ایک نوجوان لڑکا تھا، میری ہی طرح تنومند تھا، رنگت قدرے سانولی اور آنکھوں سے بے پناہ ذہانت اور ہوشیاری واضح تھی۔ لیڈر کا نام مجھے بمبل داس معلوم ہوا۔ یہ سب انڈین تھے۔ ابھی یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ بلیک کیٹس سے تھے یا ریڈ فاکس سے۔ یہ ان کا اپنا خاص سیکرٹ تھا، اسی لیے جتنا مجھے فی الحال ان کے بارے میں معلوم ہوا
میں نے ابھی اسی پر ہی ساتھ کیے رکھنا کافی سمجھا۔ یوں بھی مجھے آگے ان کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ مجھے فوزیہ مل چکی تھی، گویا میرا دیرینہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب اس کی قیمت میں اگر میں ان لوگوں کی مدد کر رہا تھا تو میرا کیا جاتا تھا؟ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھے محسوس ہوا تھا کہ اب جو بھی ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بس اسی بات پر میرا اندر کچھ نامعلوم سی بے چینی کا شکار تھا۔ اس کے دو قریبی ساتھیوں میں سریتا جسمانی ہی نہیں بلکہ شکلاً بھی بہت حسین نوجوان لڑکی تھی۔ باقی ان کے ساتھی بھی ینگ تھے، وہ سب مجھے انڈین ہی نظر آئے، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو مجھے غیر ملکی لگے۔ وہ مجھے زیگان کے ساتھ محسوس ہوئے، کیونکہ زیگان ان میں سے مجھے بالکل مختلف لگا۔ وہ ایک گورا چٹا اور مخروطی چہرے والا شخص تھا اور عمر میں بھی کچھ بڑا تھا۔ مجھے وہ انڈین تو ہرگز نظر نہیں آیا۔ اس کی آنکھیں چنی چنی اور ان میں مکاری بھری ہوئی تھی۔ طوطے کی طرح نکلی ناک اس کی فریب کار ذہنیت کا پتہ دیتی تھی۔ سر قدرے گنجا تھا، اسے دیکھ کر جانے کیوں آپ و آپ ہی میرے دل میں نفرت سی محسوس ہوئی۔ نکلی ٹھوڑی پر ہلکی داڑھی تھی۔ وہ اب بھی گاہے بگاہے مجھے گھور گھور کر دیکھ لیتا تھا۔ بالفاظ دیگر وہ مجھ سے بالکل بھی مطمئن نہ تھا۔ بہرکیف البرٹ رمنڈو بہت چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ جس وقت لیڈر وغیرہ اور گروپ نے کالی لہر کے ٹھکانے پر دھاوا بولا تھا، اس وقت رمنڈو بھی آس پاس موجود تھا۔ یہ اس کے لیے پلس پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس چالاک آدمی نے ان سب کو ادھر الجھائے رکھا، کیونکہ کالی لہر کے ٹھکانے پر حملہ ہوتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ لیڈر وغیرہ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، اور اس نے وقت ضائع کیے بغیر شروپا قبیلے کا رخ کیا، اور وہ بھی بڑے صبر کے ساتھ۔ جب اس نے دیکھا کہ سارے قبائلی وحشی مشتعل ہو کر ایک بڑے ہجوم کی صورت میں عمارت کی جانب جا چکے ہیں، اس نے خاموشی کے ساتھ اپنا کام نمٹایا اور شینا کو ہلاک کر کے اپنی راہ لی۔ تھوڑی دیر تک ہم تعاقب میں رہے، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ اس تعاقب کی حکمت عملی تبدیل کرنا پڑے گی، کیونکہ البرٹ رمنڈو کو یقیناً اس بات کا بھی ادراک ہوگا کہ جلد یا بدیر ہم یا کوئی بھی ان کے تعاقب میں روانہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی راہیں بدل بدل کر سفر کر رہا ہوگا۔ ممکن ہے اس کی منزل چٹاگانگ ہو یا پھر کلکتہ۔ وہاں سے وہ انڈیا کے راستے اپنے ملک امریکہ سدھارنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فی الحال چٹاگانگ یا کلکتہ میں اپنے کسی خفیہ ٹھکانے میں رک جاتا اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے کسی چارٹرڈ طیارے کا بندوبست کر کے بآسانی ایک شارٹ وے میں نکل جاتا۔ یہ سب باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ تبھی میں نے لیڈر کو مشورہ دیا کہ اپنے ساتھیوں کی جو دو گاڑیاں ہمارے ساتھ ہیں، انہیں دو مختلف سمتوں کی جانب روانگی کا حکم دے دو۔ بمبل داس کو میری یہ تجویز پسند آئی، لیکن زیگان کو اعتراض ہوا۔ وہ بولا، یہ غلط ہے، اس طرح ہم تنہا رہ جائیں گے۔ اگر راستے میں گھات لگا کر رمنڈو اور اس کے ساتھیوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ میں اس کی بزدلی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہاری زبان سے یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی مسٹر زیگان، میں نے اسے مخاطب کر کے ٹھنڈی ہوئی متانت سے کہا۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت رمنڈو کے ساتھ 3-4 سے زیادہ آدمی نہیں ہیں۔ اسلحہ بھی اس کے پاس محدود اور عام ساخت کا ہے، جبکہ اس وقت فوزیہ کو چھوڑ کر بمبل داس، سریتا، نوتن، تم اور میں لڑنا جانتے ہیں، اور ہمارے پاس اسلحہ بھی جدید ساخت کا ہے۔ یہی نہیں، ہمارے پاس وسیع حصہ عمل والے ٹرانسمیٹر بھی ہے، جن سے ہم اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سریتا بولی، پھر بمبل داس کو بھی ساتھ کرنے کی تجویز دی، جسے پہلے ہی میری اس حکمت عملی سے اتفاق تھا، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ زیگان مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب ہی میں نے دیکھا کہ بمبل داس اور زیگان آپس میں نیچی آواز میں خسر پھسر کرنے لگے۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی، سفر جاری تھا، البتہ سریتا ان دونوں کی دھیمے انداز کی گفتگو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ نہ جانے وہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، تاہم مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ بمبل داس زیگان کو کسی بات پر مطمئن کرنے کے لیے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی کہ بمبل داس تو گروپ لیڈر ہے، پھر وہ زیگان سے کیوں کر اس قدر دب رہا ہے؟ معاملہ کچھ پراسرار تھا۔ اچانک ایک موقع پر ان کے ایک ساتھی کی خفیہ ٹرانسمیٹر پر کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ ایک مقام پر نہر کے پار چند لوگوں کا پڑاؤ دکھائی دیا ہے، وہاں ایک جیپ بھی موجود ہے، تم انہیں فوراً قریب جا کر ٹریس کرنے کی کوشش کرو۔ بمبل داس جوش سے بولا، لیکن ابھی حملہ کرنے کی غلطی مت کرنا، ہمارے پہنچنے کا انتظار کرو، اور دوسری گاڑی میں موجود ساتھیوں کو بھی اسی مقام پر پہنچنے کا کہہ دو، اوور اینڈ آل۔ کہتے ہی اس نے نوتن کو اسٹیئرنگ وہیل پر جو براجمان تھا مذکورہ سمت گاڑی موڑنے کا حکم دے ڈالا۔
गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो गई। जंगल के दरमियान से बेतरतीब रास्तों पर हमारी गाड़ी हचकोले खाती आगे बढ़ती रही। फौजिया सहमी हुई सी मेरे साथ लगी बैठी थी। मैं उसे थपक थपक कर तसल्लियाँ दे रहा था और ख़ुद भी इस बात पर गौर करने लगा था कि इनसे जल्द अज जल्द जान छुड़ाकर रांगा माटी पहुँचने की कोशिश करूँ, जहाँ शायद अब भी ब्रिटिश स्टार सर्कस कंपनी का डेरा मौजूद हो। लिहाजा यहाँ के मामलात से निमटने के बाद फौजिया और मेरे लिए वो जगह आर्जी तौर पर ही सही सरे दस्त महफूज हो सकती थी। नौतन ने बम्बलदास की हिदायत पर गाड़ी का रुख नहर की तरफ मोड़ लिया। दिन निकला हुआ था और धूप किरणों की सूरत में बुलंदोबाला दरख्तों और लंबी लंबी घनेरी शाखों से छिनकर ज़मीन पर पड़ रही थी। अभी हम एक अंदाजे के मुताबिक नहर से ज़रा ही करीब थे कि अचानक दोबारा खुफिया ट्रांसमीटर की बीप उभरी। बम्बलदास ने फौरन अपने कॉलर पर हाथ रखकर कॉल रिसीव की। ओह भगवान! दूसरी जानिब से कुछ सुनकर बेख्तियार बम्बलदास के मुंह से निकला। हम सब चौंक गए। क्या हुआ सर? सुरीता ने इज़राह तशवीश पूछा। जिगान और नौतन भी परेशान से हो गए। मैं और फौजिया दो ग्रुपों रेड फॉक्स और ब्लैक कैट्स के लोगों के साथ रमंडो की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ऐसे में बम्बलदास को कॉल आई तो वो हिदायत देने लगा। चेतन कुमार, तुम फौरन गाड़ी छोड़कर रस्सी के पुल से साथियों समेत उनका ताक़ुब शुरू करो और अपने साथियों की भी खबर लो। हम घूमकर मशरकी समत से बड़े पुल से गुजरकर दुश्मन को छापने की कोशिश करते हैं। ओवर एंड ऑल। बम्बलदास ने बात ख़त्म करके सुरीता और जगान की तरफ देखा। नौतन ने भी विंड स्क्रीन से ज़रा सर घुमाकर सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। उन सब के चेहरों पर तशवीश के आसार नुमायां थे। बम्बलदास ज़्यादा मुतफक्कर दिखाई दिया। इसी लहजे में बताने लगा। बेगराज का टोला दुश्मन यानी रमंडो वगैरह की नज़रों में आ गया था। नतीजे में उन्हें दुश्मन के पड़ाव पर धावा बोलना पड़ा, लेकिन दुश्मन तब तक मोहतात हो चुका था। बेगराज ने अभी मुझे बताया है, वो सख्त ज़ख्मी था। ताहम इस लड़ाई में रमंडो के 2 साथी भी हलाक हो गए हैं और हमारे 4। ओहो! ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। ज़ेगान तफक्कुर तले बोला। 4 में 2 साथी हमारे भी यकीनन होंगे, मिस्टर ज़ेगान। सुरीता ने कदरे नागवारी से उसे मुखातिब करते हुए कहा। मत भूलो कि ये एक अहम और मुश्तरका मिशन है। इसमें दोनों तरफ के साथियों की जान जाने का अंदेशा मौजूद रहता है। सुरीता के इस तरह घुरकने पर ज़ेगान ने चुप साध ली। मैं उनकी बातें गौर से सुन रहा था। बेगराज शायद इनके वही साथी थे जिन्हें रमंडो का सुराग मिल चुका था और बम्बलदास ने उन्हें इन पर निगाह रखने और चौकन्ना रहने की हिदायत की थी। लेकिन बदकिस्मती या फिर रमंडो की होशियारी के सबब वो देख लिए गए थे और उनके दरमियान मार काराई शुरू हो गई, जिसके नतीजे में रमंडो अपने 2 साथियों की जानें गंवाकर और बेगराज वगैरह को भी जानी नुकसान पहुंचाकर निकल भागा था। बम्बलदास एक जल्लाहट अमेज गुर्राहट के साथ नौतन को बड़े पुल की जानिब गाड़ी मोड़ने की हिदायत करते हुए बड़बड़ाया। अब हमें ही रमंडो का तिया पांचा करना पड़ेगा। हमारी ताकत को तकसीम करने की ये सारी साजिश इसी की है। ज़ेगान ने फिर मेरी जानिब उनकी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश करते हुए गबी लहजे में कहा। ये शख्स मुस्लिम है और ये हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसकी आखिरी बात ने मेरा दिमाग गर्म कर दिया। ये आखिरी जुमला अदा करते हुए मैंने उसके लबो लहजे में से इंतहाई नफ़रत व हक़ारत महसूस की। शट अप यू बास्टर्ड! मैंने उसे पहली बार मुखातिब करके झिड़क दिया। तुम बात को गलत रुख पर ले जाकर मेरे लिए बददिली नहीं पैदा कर सकते, मिस्टर ज़ेगान। तुम खुद एक तंग नज़र और बुग़्ज़ी इंसान हो। प्लीज़ सोहराब, ये वक्त आपस में उलझने का नहीं है। सुरीता ने हम दोनों को आहिस्तगी से टोक दिया। बम्बलदास ने भी हाथ के इशारे से ज़ेगान को खामोश रहने की ताकीद कर डाली। मेरे अंदर अब ज़ेगान की शख्सियत बुरी तरह खटकने लगी थी। हालात ऐसे थे कि मैं उस पर ज़्यादा तवज्जो देने से अभी कासिर ही रहा। गाड़ी ज़रा देर बाद बड़े पुल से होकर नहर की दूसरी समत आ गई। बम्बलदास ने सबको इर्द गिर्द नज़र रखने की हिदायत कर दी। सुरीता, ज़ेगान और बम्बलदास दूरबीनें निकाल कर आंखों से लगाए खिड़की से बाहर तकने लगे। नहर के पार जंगल ज़रा छिदरा हो गया था। कहीं मैदान और टीले टिब्बे थे तो कहीं कुछ नीम सहराई और पहाड़ी इलाका। अचानक सुरीता चिल्लाई और दूरबीन चेहरे से हटाकर हाथ गाड़ी की खिड़की से बाहर निकाल कर इशारा किया। इस तरफ मुझे गर्दो गुबार के बादल उड़ते नजर आ रहे हैं। ज़रूर ये रमंडो की गाड़ी होगी। नौतन ने फौरन स्टीयरिंग व्हील इसी तरफ घुमा दिया और गाड़ी की रफ्तार भी यकलख्त बढ़ा दी। गाड़ी अब तूफानी रफ्तार से दौड़ने लगी।
बम्बल दास ने सबको चौकन्ना होने की हिदायत कर डाली और हथियार भी निकाल लिए। मेरे पास कुछ भी ना था। सुरीता ने मेरी ख्वाहिश पर एक जदीद साख्त का पिस्टल मुझे थमा दिया। ज़ेगान ने उसकी ये हरकत नोट कर ली और अभी हस्ब साबिक मोतरज़ होने ही वाला था कि गाड़ी को एक ज़बरदस्त झटका लगा। वो उलटते उलटते बची। हमारी बेख्तियार चीखें निकल गईं। शायद गाड़ी का कोई टायर किसी अंधे घड़े में जा पड़ा था। नौतन बिलाशुबा अच्छा और माहिर ड्राइवर साबित हुआ। उसने बड़ी महारत से गाड़ी को उलटने से बचाया था। रफ्तार तेज थी। नौतन लीडर की हिदायत पर रास्ता काट कर रमंडो की नज़र आने वाली जीप के आगे और कदरे करीब पहुंचने वाला था। हम हथियार सीधे कर चुके थे। मुमकिन था कि दुश्मन की भी निगाह हम पर पड़ जाती, इसीलिए हम भी हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। फौजिया को हिफाजत के पेश नज़र मैंने नीचे झुका दिया था। वो भी सूरत हाल के मुताबिक हिम्मत किए हुए थी। मेरी मौजूदगी और साथ ने उसे काफ़ी हौसला अता किया था। लेकिन एक बेचैनी हमें घेरे हुए थी कि इतने अरसे की जुदाई के बाद हमें अभी तक एक दूसरे से खुलकर तो क्या, एक ज़रा देर के लिए भी बातें करने का मौका नहीं मिल पाया था। अच्छे दिनों की आस हमारे दिलों में जुगनू चमकाए हुए थी और हमें भी अब वो वक्त दूर नज़र नहीं आ रहा था जब हम बांग्लादेश से अपनी सरजमीन पाकिस्तान की तरफ कूच करते। सुरीता, टेलीस्कोप गन निकालो और जीप का अगला टायर ब्रस्ट कर दो। दफतन ही बम्बलदास ने हुक्म दिया। सुरीता ने फौरन हुक्म की तामील की। एक बॉक्स निकाल कर गोद में रखा, उसे खोला और उसमें टुकड़ों की शक्ल में गन को जोड़ा। जरा देर में एक टेलीस्कोप गन उसके हाथों में थी। चंद मिनटों में ये टेक्निकल अमल निमटाना उसकी शानदार प्रैक्टिस को जाहिर करता था। खिड़की से गन निकालकर उसने टेलीस्कोप से निशाना बांधा। हमारी गाड़ी हचकोले खाती आगे बढ़ रही थी। रमंडो की जीप भी दौड़ी जा रही थी। वो हमसे बमुश्किल 200-250 गज के फासले पर हमारे तकरीबन मतवाजी ही दौड़ रही थी। यकीनी तौर पर अब हमारा भी उनकी नज़रों में आ जाना कोई अचंभे की बात ना होती। अलबत्ता दोनों गाड़ियों के दरमियान झाड़ियाँ, दरख्त और ऊंचे नीचे टीले टिब्बे भी थे। गोया हम खासे फासले से एक दूसरे की गाड़ियों को भागते देख भी रहे थे। अब रमंडो वगैरह के पास ऐसी कोई दूर मार गन न थी, लेकिन हमें इस एतबार से उन पर फोकियत हासिल थी। बहरकैफ ऐसे में सुरीता का ठीक निशाना लगना बेमहमल ही था। लेकिन जैसे ही सुरीता ने निशाना बांधा और मुतमईन होने के बाद ट्रैगर दबाया, मेरी फटी फटी आंखों ने जीप को उलटते देखा। यूं मेरी फैली हुई आंखों ने जीप को 2-3 कलाबाजियां खाने के बाद एक खड्ड में गिरते देखा। कमाल का निशाना था सुरीता का, बल्कि इनके सारे ही साथी कमाल के तरबियत याफ्ता थे। नौतन चश्मे जदन में गाड़ी दौड़ाता हुआ उनके करीब जा पहुंचा। हम सब बिजली की सी फुर्ती से दरवाजे खोल कर बाहर उतर आए। फौजिया को मैंने अंदर ही बैठे रहने की ताकीद की। उसी वक्त फायर हुआ। गोली नौतन की पेशानी पर लगी। वो आवाज़ निकाले बगैर ढेर हो गया। दूसरा फायर होने से पहले ही मेरा पिस्टल गरजा। निशाना वो शख्स था जो खासा जख्मी होने के बावजूद बका की जंग के तौर पर अपनी उल्टी हुई जीप की आड़ से उबर कर नौतन को अपने पिस्तौल से निशाना बनाने के बाद अब सुरीता को गोली मारने के लिए पर तोल रहा था कि मेरी औकाबी नज़रों ने फौरन गोली की आवाज़ के मखरज का तयन करते ही उस पर फायर झोंक मारा। उसके हल्क से आखिरी अजियतनाक चीख बरामद हुई और वो वहीं ढेर हो गया। ठीक उसी वक्त मैंने उसके करीब ही एक हाथ उभरते देखा। उस हाथ में हैंड ग्रेनेड था। लेट जाओ, मैं हल्क के बल चिल्लाया और ख़ुद को चश्मे ज़दन में ज़मीन बोस कर दिया। सब ने मेरी तकलीद की। फेंकने वाला भी अपने साथी की तरह शायद काफ़ी ज़ख्मी था। वो अपना दस्ती बम वाला हाथ उठा तो सका, लेकिन बम हमारी तरफ उछालने से कासिर रहा। नतीजे में वो वहीं ब्लास्ट हो गया। हर तरफ धूल, मिट्टी और बारूद का गुबार फैल गया। हम भुरभुरी मिट्टी वाली ज़मीन पर चेहरा छुपाए लेटे रहे। फिर उठे तो जीप को धड़ाधड़ आग ने आन लिया। मैं चिल्लाया, आगे बढ़ो, दुश्मन ख़त्म हो चुका है और मुजस्मा जीप के अंदर ही होगा। सब हरकत में आ गए, ऐसे जैसे बम्बलदास की जगह मैं उनका ग्रुप लीडर बन गया। मेरी हिदायत पर सुरीता, ज़ेगान और बम्बलदास ने एक साथ हरकत की। वो जलती जीप के करीब चले गए। मैं भी उनके हमरा था। जीप धड़ाधड़ जल रही थी। 2 लाशें भी जलती दिखाई दीं। वो इस कदर मस्क हो चुकी थीं कि पहचानी भी ना जाती थीं। बहरकैफ जीप के अकबी हिस्से से हमें बम्बोरगा का मुजस्मा मिल गया। उसे हासिल करते ही बम्बलदास मुसर्रत से चीख पड़ा और इसी जोश तले उसने अपनी गन से हवाई फायरिंग कर डाली। हम भी खुश थे। वो लोग मेरी मदद से बिलाखिर अपने अहम मिशन में कामयाब हो चुके थे।
اب اپنا وعدہ پورا کرو بمبل داس، مان ہی قریب کھڑے زیگان نے عجیب لہجے میں اس سے کہا اور میری طرف شفاقانہ نظروں سے دیکھا۔ اتنی جلدی کیا ہے مسٹر زیگان؟ بمبل اتنا ہی کہہ سکا۔ زیگان اس کی بات کاٹتے ہوئے بے رحم لہجے میں بولا، ہم اپنا کام کر چکے، اب ہمیں اپنے اپنے چیفز کو کامیابی کی اطلاع دینی ہے اور جلد سے جلد بلیک سٹون کو لے کر ٹھکانے پر پہنچنا ہے۔ رازداری کا تقاضا بھی یہی ہے اور مجھ سے تمہارا وعدہ بھی تھا۔ میں سن ہو گیا۔ سریتا کی آنکھیں پھیل سی گئیں۔ اس کے سندر چہرے پر افسردگی تھی اور وہ نگاہیں مجھ پر جمائے رہی، جبکہ بمبل داس نے اپنی گن کا رخ میری جانب کرتے ہوئے سرد و سپاٹ لہجے میں مجھ سے کہا، مجبوری ہے دوست، ہماری گیم میں یہی ہوتا ہے۔ کہتے ہوئے اس نے لبلبی پر انگلی رکھ دی۔ میں بت بن گیا، پل کے پل سمجھ گیا کہ ابھی ذرا دیر پہلے بمبل داس اور زیگان میں میرے سلسلے میں ہی خسر پھسر ہو رہی تھی۔ زیگان مجھ سے خوش یا مطمئن نہ تھا، جبکہ بمبل اسے تسلیاں دیے ہوئے تھا۔ ضرور میرے سلسلے میں بمبل داس نے بالآخر اس رذیل زیگان کو اطمینان دلانے کے لیے مشن پورا ہوتے ہی مجھے ہلاک کر دینے کا وعدہ کیا ہو۔ یہ دھوکہ ہے بمبل داس، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میری وجہ سے تم نے، میرے کہتے کہتے اس مردود بمبل داس نے انگلی ہلا دی۔ چونکہ میری نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی، میں نے بروقت جست لگائی۔ اس کا نشانہ خطا گیا، مگر کب تک؟ میں گرتے ہی تیزی کے ساتھ جلتی ہوئی جیپ کی آڑ میں کھسکنے کی کوشش کرنے لگا کہ زیگان نے مجھ پر فائر کر دیا۔ دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں میری چیخ بھی شامل ہو گئی۔ جیپ کے اندر بیٹھی ہوئی فوزیہ شاید یہ سب خوف زدہ سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میری چیخ سنی وہ آپے میں نہ رہی اور جیپ کا دروازہ کھول کر چلاتی ہوئی زیگان کی طرف دوڑی۔ اس کی حالت اس وقت زخمی شیرنی کی سی ہو رہی تھی۔ وہ زیگان کو گویا بم بوڑ دینا چاہتی تھی۔ اسی وقت بمبل داس نے اپنی گن کا رخ فوزیہ کی طرف کر دیا۔ میں زخمی اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ دردناک منظر دیکھ رہا تھا۔ پسٹل میرے ہاتھ میں بھی ہنوز دبا ہوا تھا۔ زیگان کی چلائی ہوئی گولی میرے دائیں شانے پر لگی تھی اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے شانے میں گرم سلاخ گھونپ دی ہو، لیکن فوزیہ کو دیوانہ وار اور آتش انتقام میں سلگتا زیگان کی طرف دوڑتے پا کر میں جیسے سکتے میں آ گیا، کیونکہ مجھے اس جان گسل حقیقت کا بخوبی ادراک تھا کہ یہ فوزیہ کا فرط جوش و دیوانگی تلے ایک درانہ وار اقدام تھا۔ وہ کسی بھی وقت اس رذیل اور فریبی ٹولے کی گولی کا نشانہ بن سکتی تھی۔ میری سانس اٹک گئی، میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ فوزیہ گویا چند لمحوں کی مہمان تھی، لیکن تب ہی میری پھیلی ہوئی آنکھوں نے دیکھا کہ جس وقت بمبل داس اپنی گن سے فوزیہ کو گولی کا نشانہ بنائے ہوئے تھا، سریتا کے قریب سے گزرتی ہوئی فوزیہ اچانک گر پڑی۔ اسی وقت بمبل داس کی گن سے فائر ہوا۔ فوزیہ کے اچانک اور نامعلوم وجہ کے سبب گرنے سے نشانہ خطا گیا، لیکن نہیں، فوزیہ کے اچانک گرنے کی وہ وجہ نامعلوم نہ تھی۔ سریتا نے اسے اڑنگا لگا دیا تھا۔ میں نے خود سریتا کی ایک ٹانگ کو آہستگی سے فوزیہ کی راہ میں حرکت کرتے دیکھا تھا۔ سریتا کا مقصد یقیناً فوزیہ کو گولی کی زد سے بچانا تھا۔ قدرت نے مجھے مہلت دے دی۔ میں نے بمبل داس کے گن والے ہاتھ پر گولی چلا دی۔ میری دوسری گولی زیگان کو چاٹ گئی۔ وہ گر کر تڑپنے لگا۔ بمبل داس نے اپنا پسٹل اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ میں نے گرج کر اسے روک دیا۔ خبردار کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے ورنہ سب کو بھون ڈالوں گا۔ میں زخمی ہونے کے باوجود اٹھ کر گرجا۔ اسی وقت فوزیہ نے بھی ہمت دکھائی۔ صورتحال کی خطرناکی بدلتے ہی اس نے بھی حوصلہ کیا تھا۔ بمبل داس اپنا زخمی ہاتھ پکڑے کراہ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے سریتا کی وہ حرکت نوٹ کی تھی یا نہیں۔ البتہ سریتا ضرور زیگان کی طرف دوڑی تھی۔ زیگان زمین پر پڑا کراہ رہا تھا، وہ ابھی زندہ تھا۔ سریتا کی یہ کوئی دانستہ حرکت تھی یا کچھ اور؟ شاید وہ اس طرح فوزیہ اور میری مدد کو زیگان یا بالخصوص اپنے لیڈر بمبل داس کی نظروں سے چھپانا چاہتی تھی کہ میں فوزیہ کو لے کر دیوانہ وار دوڑ پڑا۔ گولی میرے دائیں شانے پر لگی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ خطرناک دوست نما دشمنوں سے میں فوزیہ کو لے کر یہاں سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے فوزیہ کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور دوڑ پڑا۔ باغی بوٹی نے کام دکھایا اور میں زخمی ہونے کے باوجود دوڑ کر جتنی دور اس منحوس جگہ سے نکل سکتا تھا نکلتا چلا گیا۔ چونکہ ہم نہر کے دوسری جانب تھے اور اسلام پورہ کی بستی بھی اسی سمت تھی، اسی لیے میں ایک محتاط اندازے سے انہی کی طرف دوڑے جا رہا تھا۔ وہاں میرے ساتھی میرے اپنے موجود تھے اور بے چینی سے میرے منتظر تھے۔ ایک جگہ فوزیہ کراہنے لگی اور اس پر نیم بے ہوشی بھی طاری ہونے لگی۔ شاید حالات اور میرے مسلسل دوڑنے کے سبب جھٹکوں سے اس کی یہ حالت ہو چلی تھی۔
لہٰذا ایک محفوظ مقام پر رک کر میں نے آہستگی سے اسے کاندھے سے اتار کر ایک چھتنار سے پیڑ تلے زمین پر لٹا دیا۔ دھوپ چمک رہی تھی، تاہم درخت تلے کچھ سکون ہوا۔ اس کی چھاؤں قدرے ٹھنڈی اور نم تھی۔ فوزیہ، تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے بے قراری سے اسے پکارا۔ شانے کی تکلیف میں بھلا چکا تھا، لیکن اس میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں جسے میں نے ضبط کیا ہوا تھا۔ فوزیہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ پیاس کی شدت مجھے بھی ہوئی۔ سہراب، وہ بھی کراہی، تو تم ٹھیک ہو نا؟ لیکن تمہارا نشانہ، اف میرے خدا، یہاں سے تو خون بہہ رہا ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ میں نے اپنی شرٹ پھاڑی اور فوزیہ نے اس کی پٹی سی بنا کر زخم پر باندھ دی تاکہ جریان خون کم سے کم ہو۔ فوزیہ، خدا کا شکر ہے، اس پاک ذات نے ہمیں بڑی خطرناک صورتحال سے نکال لیا ہے۔ حوصلہ کرو، ہمیں جلد از جلد اسلام پورہ کی بستی پہنچنا ہوگا جہاں ہمارے دوست موجود ہیں۔ کہتے ہوئے میں نے اسے مختصراً چودھری اسلام، شوکت حسین، کبیر شاہ اور لائبہ وغیرہ کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد ہم اٹھ کر چل دیے۔ جلد ہی میرے تعینات کردہ ساتھی مل گئے۔ ان میں شوکت حسین پیش تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خوش بھی ہوا اور میری حالت دیکھ کر پریشان بھی۔ اس نے ہمیں فوراً چودھری اسلام شاہ کی حویلی پہنچا دیا۔ بستی میں میری آمد کی خبر پھیلتے ہی لوگ آن پہنچے۔ وہ سب بہت خوش تھے، اس لیے کہ اب ان سب کی اس خونی ٹولے کالی لہر سے جان چھوٹ چکی تھی، جنہوں نے ان سب کو ختم کر کے ان کی بستی پر غاصبانہ قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ مزید میرے یہ بتانے پر بھی کہ میں ان سب کا خاتمہ کرایا تھا، وہ اور بھی خوش ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ مجھ اکیلے نے یہ کام نمٹا دیا تھا۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ اس عظیم معرکے میں قدرت کی مدد بھی میرے شامل حال رہی تھی، جس نے دشمن کو دشمن سے لڑا کر خود ہی میرا کام آسان کر دیا تھا۔ مجھے اور فوزیہ کو وہاں اسلام پورہ میں رہتے ہوئے 3 روز بیت چلے تھے۔ صورتحال بظاہر معمول پر تھی، لیکن مجھے اس وقت پورا اطمینان ہوتا جب میں فوزیہ کو لے کر رانگا ماٹی یا پھر پاکستان جا پہنچتا۔ سریتا کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا تھا، لیکن بہرحال مجھے ان لوگوں سے خطرہ تھا۔ کیا خبر وہ ہماری تلاش میں نکلتے یا پھر بلیک سٹون لے کر اپنی راہ لیتے، کیونکہ ان کا اہم مشن آپریشن بلیک سٹون بہرحال میری وجہ سے کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ آخر میں یقیناً بمبل داس نے بدنیت زیگان کے کہنے پر ہی مجھے اور فوزیہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا ہوگا۔ چودھری اسلام اور لائبہ کا پرزور اصرار تھا کہ ہم ابھی وہاں کچھ روز رہتے، لیکن میرا رکنا مناسب نہ تھا۔ انہیں میں نے خوشخبری سنا دی تھی کہ اب وہ آزاد تھے۔ اب ان کی زندگی حرام کرنے والے خود ہی حرام موت مر چکے تھے۔ ہمارے لیے 2 توانا بیلوں کی گاڑی تیار کی گئی اور پھر ہم رانگا ماٹی کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ زیادہ راہ دیا گیا تھا، اسی پر گزارا کرتے ہوئے میں فوزیہ کو لے کر سپہر تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا تو مجھے ماریا کی سرکس کمپنی کا پڑاؤ کہیں نظر نہ آیا۔ مجھ پر افسردگی سی طاری ہو گئی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لوگ ایک دن پہلے ہی اپنا پڑاؤ سمیٹ کر واپس انگلینڈ روانہ ہو چکے تھے۔ میرے پاس بنگالی ٹکا کی صورت میں خاصی رقم تھی اور یہ احسان چودھری اسلام شاہ نے مجھ پر کیا تھا۔ پرایا دیس تھا، اسے پتا تھا کہ ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ میں اس کا بہت ممنون ہوا، لیکن وہ میرا زیادہ احسان مند تھا۔ خیر، ہم نے چٹاگانگ کا رخ کیا اور وہاں ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمرہ لے کر فروکش ہوئے اور آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگے۔ بہرحال میں اور فوزیہ بہت خوش تھے۔ ہمیں ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا بہت سا وقت ملا۔ فوزیہ اور میں بار بار مسکرا کر اور پیار بھری نظروں سے ایک دوسرے کو یوں تکنے لگتے جیسے ہمیں یقین ہی نہ آتا ہو کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے سے پہلی بار کھل کر باتیں کی۔ ایک دوسرے کو پا کر ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ فوزیہ، سچ سچ بتاؤ، کیا تم میری طرف سے مایوس ہو چکی تھی؟ میں نے مسکرا کر اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت ہم کمرے کی کھڑکی کے پاس ہی کرسیاں لگائے بیٹھے تھے۔ میز پر شام کی چائے پڑی تھی۔ کھڑکی سے بندرگاہ سے آنے والی معطر ہوا سے فوزیہ کے ریشمی بال لہرا رہے تھے۔ ہمیں یہاں پہلا دن تھا۔ میرے شانے کا زخم بھر گیا تھا۔ اسلام پورہ میں چودھری اسلام شاہ نے ایک حکیم کو بلوا کر، جو ایک جراح بھی تھا، اس نے میرے شانے سے گولی نکال دی تھی۔ شکر تھا کہ گولی نے کسی ہڈی کو فریکچر نہیں کیا تھا۔ ہم نہا دھو کر فریش ہو چکے تھے۔ ہمارے نئے لباس کا بندوبست بھی لائبہ اور کبیر شاہ نے کر دیا تھا۔ فوزیہ میری بات سن کر ہولے سے مسکرائی، پھر میری طرف نگاہ کر کے جواب میں بولی، نہیں سہراب، یہ تم نے کیسے کہا؟
میں اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ تم نہ چلے بیٹھنے والے نہیں تھے، تم ایک نہ ایک دن ضرور پہنچو گے، اور وہی ہوا۔ میں اس کی بات پر مسکرایا۔ اس کے بعد میں نے دھیرے دھیرے اسے اب تک کے واقعات کے بارے میں سب بتا ڈالا کہ میں کن پرمصائب راہوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا تھا۔ میری بپتا سن کر فوزیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ چٹاگانگ میں غضب کی گرمی پڑ رہی تھی۔ ہمارا یہ سستا سا ہوٹل بندرگاہ کے قریب ہی واقع تھا۔ شام میں ہوائیں چلتی تھیں، دن میں گرمی رہتی تھی، صبح بھی کچھ بہتر ہوتی۔ سہراب، میرا خیال ہے ہمیں پاکستان میں سدرا وغیرہ سے بات کرنی چاہیے۔ کچھ دیر بعد فوزیہ نے مجھے مشورہ دیا، وہاں سب لوگ ہماری وجہ سے پریشان اور متفکر ہوں گے، شاید وہ یہاں سے ہماری پاکستان روانگی کا کچھ بندوبست کر سکیں۔ میں نے اس کے مشورے پر غور کرنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کھڑکی سے باہر تکنے لگا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور کھڑکی کے قریب آ گیا۔ شام کا سورج بھی اب دور سمندر کے افق پر غروب ہونے کو تھا۔ بندرگاہ پر چہل پہل تھی، ساتھ ہی ایک بے نام سی اداسی کا احساس ہوا۔ فوزیہ بھی دھیرے سے اٹھ کر میرے قریب ہی آ گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ایک ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا۔ میں نے اس کی کمر کے گرد اپنا ایک ہاتھ حمائل کر دیا اور بڑی محبت سے مسکرا کر اسے چوم لیا۔ تمہارا مشورہ غلط تو نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی کو ابھی ہماری یہاں موجودگی یا یہاں سے روانگی کی خبر ہو۔ کسی کو کیوں؟ سدرا ہماری دشمن تو نہیں ہے؟ فوزیہ نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن راہیلہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے فوزیہ سے کہہ ڈالا۔ راہیلہ؟ فوزیہ ہولے سے بولی۔ ہاں، تمہیں تو اس کے بارے میں معلوم ہی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، پل میں کچھ سے کچھ بن جاتی ہے۔ میں نے قدرے تلخی سے کہا۔ اب وہ سلیم چھالیا کے قریب ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ وہ سلیم سے دوبارہ میری دوستیاں بحال ہونا بتاتی ہے۔ جواز کے طور پر بہت مکار اور چلتر باز ہو گئی ہے وہ۔ ایسا مت کہو سہراب، فوزیہ دھیرے سے بولی۔ راہیلہ بہن اچھی لڑکی ہے، تمہاری بہن ہے، چاہے خالہ زاد سہی، لیکن تم تو اسے اپنی سگی بہن ہی سمجھتے ہو نا۔ یہی تو مسئلہ ہے سارا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور اسی طرح اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اسے کھڑکی سے کرسی کی طرف لے آیا۔ چائے ختم ہو چکی تھی، ہم دوبارہ کرسیوں پر آمنے سامنے براجمان ہو گئے۔ میں نے سگریٹ سلگھا لیا، فوزیہ میری طرف تکتی رہی۔ اس نے کبھی ذہنی طور پر مجھے بھائی تسلیم ہی نہیں کیا۔ وہ اب بھی مجھے ایک محبوب اور خالہ زاد ہی سمجھتی ہے، بلکہ اماں جی کے مطابق وہ یہاں تک بھی مجھ پر اپنا حق جتاتی رہتی تھی کہ در حقیقت ہم ہی ایک دوسرے کے اصل منگیتر ہیں۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے، جو تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے، کہ مجھے جوانی تک اس بارے میں بتایا ہی نہیں گیا اور میں اسے اپنی سگی بہن کی طرح ہی سمجھتا اور برتاؤ کرتا رہا تھا۔ ماں کی زبانی اور بعد میں خود رحیلہ سے جب مجھے اس حقیقت کا علم ہوا کہ وہ میری بہن نہیں بلکہ خالہ زاد ہے، جسے بچپن سے ہی مجھ سے منسوب کر دیا گیا تھا، لیکن میں نے اس بات کو ٹھکرا دیا۔ یہ تو تم سے ملنے سے بھی پہلے کا ذکر تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود میں رحیلہ کو ایک سگی بہن کے سوا کسی اور نگاہ سے دیکھ ہی نہ سکا۔ یہ میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ اب راہیلہ بظاہر تو نہیں، لیکن ذہنی طور پر تم سے خوش نہیں ہے۔ اس کی ذہنی اور دماغی کلا بازیاں اسی بات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ وہ اب قصوروار تمہیں سمجھتی ہے، حالانکہ تم سے تو میری محبت بعد میں ہوئی تھی۔ فوزیہ غور سے میری باتیں سنتی رہی، اگرچہ کم و بیش اسے بھی ان ساری باتوں کا ادراک تھا، مگر بعد کے حقائق کا وہ علم نہیں رکھتی تھی۔ مثلاً فوزیہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ بوس اقبال کی موت کے بعد اس کی تنظیم کو اب سجاد بیگ نے ہائی جیک کر لیا ہے، اور سلیم چھالیا نے تنظیم سے بظاہر علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن چودھری جی برادران نے اسے اپنی گود میں پناہ دی، اس لیے کہ وہ سجاد بیگ کو سزا دے سکے، کیونکہ بوس اقبال کے وڈے چودھری شالہ جی سے بہت گہرے اور دوستانہ تعلقات تھے، لہٰذا یوں چودھری جی برادران کے لیے بھی یہ بات ناقابل قبول تھی کہ سجاد بیگ تنظیم کی باغ ڈور سنبھالے۔ اس لیے انہوں نے سلیم چھالیا کو ساتھ ملا لیا، اور سلیم چھالیا کے ہی مشورے پر چودھری جی برادران نے ساری دشمنیاں بھلا کر مجھ سے مفاہمت کر ڈالی اور اپنے چھوٹے بھائی چودھری داراب جی کو سلیم چھالیا کے ساتھ ملا کر مجھے بھی شامل کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ سلیم چالاکی سے رحیلہ کو ساتھ تو ملا چکا تھا، اور ایک حد تک میں بھی محض مقصد براری کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، کیونکہ سدرا کا نام نہاد ماموں سجاد بیگ ہنوز سدرا کے خون کا پیاسا تھا
اور اسے ہلاک کر کے اس کی ساری جائیداد اور پورے ملک میں پھیلے کاروبار کو ہتھیانا چاہتا تھا۔ جب فوزیہ کو اس ساری نئی کھچڑی کا علم ہوا تو وہ بیچاری متفکر ہو گئی۔ بہرحال میں نے اسے تسلی دی۔ وہ بولی، کاش مجھے موقع ملے تو میں راحیلہ بہن کو سمجھانے کی کوشش کر سکتی۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد فوزیہ نے ہولے سے ایک گہری سانس لے کر کہا، لیکن سہراب، سلیم چھالیا کا راحیلہ سے دوستی کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ سلیم چھالیا سمیت چودھری جی برادران محض اپنے مفاد کی خاطر سلیم، راحیلہ اور تمہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کیے ہوئے ہیں۔ کم از کم تم تو ان خطرناک لوگوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں اس کے بھول پن پر مسکرایا اور محبت سے بولا، اگر ان کا مفاد ہے تو میرا بھی مفاد ہے۔ وہ کون سا؟ فوزیہ، سجاد بیگ اب بھی سدرا کی جان کا دشمن ہے۔ اسی نے اس کے باپ، پھر اس کے قریبی وفادار آدمی انکل مشتاق کو مروایا، سدرا کی ماں کو ہلاک کیا۔ سدرا کے باپ مرحوم سیٹھ سکندر، جس کا میرے پورے گھرانے نے نمک کھایا ہے، کہ خط کا مضمون آج بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوا، جب اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی موت کے بعد اس کی لاڈلی بیٹی سدرا کو اکیلا نہ چھوڑوں، سجاد بیگ جیسے مارے آستین کے خونی پنجے سے محفوظ رکھوں۔ فوزیہ نے میری بات پر ساد کرتے ہوئے اپنے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ میں نے چند لمحے توقف کے بعد کہا، میرا خیال ہے مجھے اپنے یار استاد جوجی سے بات کرنی چاہیے۔ وہی ایک ایسا شخص ہے جو میری ہر بات کو راز میں رکھ سکتا ہے اور مدد بھی۔ تو کیا سدرا پر بھروسہ نہیں؟ وہ بھی بہت دولت مند ہے۔ تمہاری تو ایک ہی آواز پر کہیں وہ خود ہی تیارہ کروا کر ادھر نہ پہنچ جائے تمہیں لینے کے لیے۔ فوزیہ نے مسکرا کر کہا، کیا تم بھی راحیلہ کی طرح جیلس ہو رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر چوٹ کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تو میں بھی ہنس دیا۔ بہت عرصے بعد ایسی خوشیاں نصیب ہوئی تھیں۔ ویسے سیالکوٹ میں سب میرے دوست احباب ہمارے لیے فکر مند ہوں گے۔ ذرا دیر بعد میں نے کہا، فوزیہ، یہ جو اپنے ہوتے ہیں نا، بالخصوص جن سے خونی رشتہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ بس اوقات ان سے بھی بڑھ کر ثابت ہوتے ہیں۔ خوشی اور معصومیت میں یہ لوگ میرا ذکر کہیں بھی غیر دانستہ طور پر کر سکتے ہیں۔ پھر ایک لمحہ توقف کے بعد بولا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ فی الحال جوجی کو اپنی خیریت کی اطلاع دے دوں۔ میرا خیال ہے پھر تمہیں استاد جوجی سے بات کر لینی چاہیے۔ فوزیہ سنجیدگی سے بولی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی تو ہمارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تمہیں بہرحال ان سب کو اپنی خیریت کی اطلاع ویسے بھی دینی ہی چاہیے۔ رازداری کا بھی کہہ دینا، آگے اللہ مالک ہے، پھر ہو سکتا ہے کوئی اچھا مشورہ ہی دے دیں۔ اپنوں سے رابطے میں رہنا یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے۔ فوزیہ کی بات پر مجھے صاد کرنا پڑا، کیونکہ ہم کب تک یہاں رہتے؟ رمنڈو کا کیا پتا تھا کہ وہ مر چکا تھا یا نہیں؟ ان کی الٹی ہوئی گاڑی کے قریب دو جلی ہوئی اور ناقابل شناخت لاشیں تھیں۔ میڈم لکشمی بھی راہ فرار اختیار کر چکی تھی۔ سب سے بڑا اور نیا خطرہ بلیک کیٹس اور ریڈ فوکس کی طرف سے تھا۔ آخر میں بمبل داس نے میری مدد سے اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد بدنیت زیگان کے کہنے پر مجھے اور فوزیہ کو ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ مجھے ایک دم تشویش لاحق ہو گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ ہوٹل کے ریسیپشن پر جا کر پاکستان کال کروں، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے باہر کسی پبلک کال آفس بوتھ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ فوزیہ نے بھی ساتھ چلنے کا کہا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور اسے کمرے میں ہی رہنے کی تاکید کر کے خود ہوٹل سے باہر آ گیا۔ شام بھی اب ڈھلنے کو تھی، سمندر کی مرطوب ہوا چل رہی تھی، گرمی کا زور کم تھا۔ میں جس قدر اپنا چہرہ چھپا سکتا تھا چھپایا، اور ہوٹل سے ذرا دور ایک پبلک کال آفس میں جا کر دھڑکتے دل سے پہلے جوجی کے ٹھکانے کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ میرا دل جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا۔ کوئی بھی فون اٹھا سکتا تھا، چمبیلی، جوجی، اماں جی، یا پھر کبیر، زبیر اور پرویز۔ ہیلو، کون؟ دفتن ہی دوسری جانب سے نسوانی آواز ابھری۔ چمبیلی کی آواز سن کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ چمبیلی، ذرا ہوش و حواس میں رہنا اور میری بات غور سے سنو، میں نے فوراً کہا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری آواز سنتے ہی ایک دم جذباتی ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ پہلے تو چند لہجوں کے لیے اسے چپ سی کھائی رہی، پھر ایک دم سسکاری مار کر غم اور مسرت کے ملے جلے احساس تلے بولی، سہراب، کیا واقعی یہ تم ہی ہو؟ میں ہی ہوں۔ میں نے کہا نا کہ خود کو سنبھالو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ جوجی یا اس کے کسی ساتھی زبیر وغیرہ سے بات ہو سکتی ہے اس وقت؟ کہاں ہیں وہ؟ ہاں، جوجی بھائی تو نہیں ہیں، زبیر اور پرویز ہیں۔ وہ خود کو اب سنبھالنے لگی تھی۔
لیکن اس کی گفتگو کے دوران اس کی سانسوں کی ہلچل بتا رہی تھی کہ وہ رو دے گی۔ زبیر کو بلا دو جلدی، میں نے کہا۔ سہراب تم چمبیلی جو کہا ہے وہی کرو، میں گررایا۔ اس نے فون ہولڈ کرایا اور ذرا ہی دیر بعد زبیر فون پر آ گیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ ریسیور اٹھاتے ہی بکھلائی ہوئی آواز میں بولا، سہراب سہراب۔ وہ پکارتا چلا گیا۔ ایزی، میں نے ہولے سے کہا، میرے پاس وقت کم ہے، چند باتیں غور سے سنو جو بے حد ضروری ہیں۔ وہ میں سن لوں گا، وہ درمیان میں بولنے سے باز نہ آیا۔ چمبیلی رو رہی ہے، تم خیریت نہیں بتا رہے اپنی۔ استاد جوجی مجھے کھا جائے گا، سب سے پہلے اپنی خیریت بتاؤ، کہاں ہو اور کیسے ہو؟ فوزیہ بھابی کدھر ہیں؟ یہ زبیر تھا، جوجی گروپ کا جیدار کارکن، نڈر اور دلیر۔ میں نے ایک سانس لی اور مختصر ترین الفاظ میں اسے بتا دیا، اور وہ بھی کہہ ڈالا جو میں اس سے کہنا چاہتا تھا۔ اس نے آخر میں مجھ سے ہوٹل کا نمبر مانگا، وہ میں نے اسے دے دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی تاکید کر دی کہ مجھے ماں سوائے استاد جوجی کے اور کوئی کال نہ کرے، نہ ہی کسی اور کو میرا نمبر دے۔ باقی لوگوں کی تسلی کے لیے میری اور فوزیہ کی خیریت کی اطلاع پہنچا دی جائے، وغیرہ۔ کال کرنے کے بعد میرے دل کو قدرتی طور پر سکون سا ملا۔ میں کال کی قیمت ادا کر کے جیسے ہی باہر نکلا، ایک گھٹی ہوئی جسامت کا شخص مجھ سے آن لگا، ساتھ ہی کوئی ٹھوس شے میرے پہلو سے لگا دی جو یقینی طور پر کسی گن کی نال ہی ہو سکتی تھی۔ میں گمسم سا ہو گیا۔ آدمی نے سر پر ہیٹ رکھا ہوا تھا جس کا سرا اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ لباس اس کا گیلس کی پینٹ شرٹ کا تھا۔ گینڈے جیسی ٹھوس اور تنومند جسامت کے اس شخص پر مجھے اپنے ایک دشمن کا گمان ہوا۔ خاموشی سے چلتے رہو، ورنہ میرے خاموش پستول کی گولی تمہیں چاٹ جائے گی، اس نے غراہٹ سے مشابہ آواز میں کہا، اور یک لخت میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میرا اندازہ غلط نہ تھا، یہ رمنڈو تھا، صحرائی عقاب کا سربراہ البرٹ رمنڈو۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل تو دیا، لیکن اندر سے میرا رواں رواں پریشان تھا۔ اس وقت میں دنگ رہ گیا جب میں نے یہ دیکھا، وہ اپنے کسی نامعلوم ٹھکانے کی طرف جانے کے بجائے میرے ہوٹل کی جانب چلتا گیا۔ اب ہم ہوٹل میں داخل ہو رہے ہیں۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے روم کا علم ہے، کوئی چالاکی مت کرنا، اسی طرح دوستانہ انداز میں چلتے رہو۔ میں دنگ رہ گیا، مجھے لامحالہ فوزیہ کی فکر ستانے لگی۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ میرے دشمنوں میں سے کوئی یہاں بھی کسی وقت ٹپک سکتا ہے، لیکن یہ گمان نہ تھا کہ اس قدر جلد ایسا ہو جائے گا، بالخصوص یہ شیطان رمنڈو، جس کے بارے میں مجھے یقین کی حد تک شبہ تھا کہ وہ مر چکا ہوگا، دوبارہ پھر ایک بھیانک حقیقت بن کر میرے سامنے تھا۔ اس کے جسم میں شاید شیطانی روح حلول کر گئی تھی، کم بخت مر کے ہی نہیں دیتا تھا۔ ہم ہوٹل کی مختصر سی لابی سے گزر کر دائیں جانب کوریڈور میں آ گئے۔ چند ایک ویٹرز اور دیگر لوگ آتے جاتے دکھائی دیے، جنہوں نے ہم پر محض ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گئے۔ مجھے رہ رہ کر فوزیہ کی فکر کھائے جا رہی تھی، جانے اس مردود رمنڈو نے میری غیر موجودگی میں وہاں بھی اپنے گماشتے نہ چھوڑ رکھے ہوں، جنہوں نے فوزیہ کو یرغمال بنا رکھا ہو۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر رمنڈو نے مجھ سے تحکمانہ درستی سے کہا، نوک کرو۔ میں نے دستک دی، میرا دل جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا۔ ذرا دیر بعد کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر فوزیہ کی آواز ابھری، کون؟ رمنڈو نے میری پشت پر پستول کی نال کا دباؤ بڑھایا۔ میں اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے بولا، دروازہ کھولو فوزیہ، یہ میں ہوں۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ اندر فوزیہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ فوزیہ میرے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر متوحش سی ہوئی۔ میں نے اندر قدم رکھا اور رمنڈو نے ایک دم مجھے آگے دھکیل دیا۔ میں فوزیہ سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچا، اس کے حلق سے بھی ہلکی سی چیخ نکلی۔ میں نے فوزیہ اور خود کو سنبھالا۔ رمنڈو نے یکدم اپنے عقب میں لات مار کر دروازہ بند کر دیا۔ اب اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول صاف نظر آ رہا تھا۔ فوزیہ سہم کر مجھ سے چمٹ گئی۔ مجھے اطمینان ہوا کہ کمرے میں فوزیہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ رہا رمنڈو تو میں اسے سبق سکھا سکتا تھا۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ وہ میری جانب دیکھ کر بھیانک لہجے میں گرایا۔ کیا مجھے نہیں جانتے کہ میں انتقام لینے کے معاملے میں کس قدر جنونی ہوں؟ اب دونوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دھوکہ میں نے نہیں، تم نے دیا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، ساتھ ہی میری دزدیدہ نظریں اس کی ٹریگر پر جمی انگلی پر بھی تھیں۔ تمہاری ساتھی الیانا نے مجھے دھوکے سے ایک اندھے گڑھے میں دھکیل دیا تھا اور وہیں سے سارا معاملہ خراب ہوا۔ ضرور اس نے یہ تمہارے ہی ایما پر کیا ہوگا، مسٹر البرٹ رمنڈو۔
اپنی بکواس بند کرو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بھیڑیے کی طرح غرایا، لیکن اس کے لہجے سے خجل پن عیاں تھا۔ رمنڈو، کیا ہمیں مارنے سے تمہارا اہم مقصد پورا ہو جائے گا؟ میں نے پورے اعتماد اور معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ باڑ میں گیا میرا مقصد، کم از کم میں تمہیں مار کر اپنے سینے کی آگ تو بجھا لوں گا۔ وہ غرایا۔ اس کی تہدید میں مجھے ہلکا پن محسوس ہوا، لہٰذا میں اسی اعتماد بھرے لہجے میں بولا، رمنڈو، تمہارا مقصد اتنا غیر اہم نہیں ہو سکتا کہ تم اسے بھاڑ میں جھونکنے کی بات کرو۔ گیم اب بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، معاملہ ہم سے دور نہیں ہوا۔ میں نے چال چلی۔ حسب توقع اس کی بھوری آنکھوں میں الجھن کا شائبہ سا ابھرا۔ وہ بولا، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ تم نے بلیک کیٹس اور ریڈ فوکس والوں کی مدد کر کے وہ اہم ترین مجسمہ گنوا ڈالا۔ تم احمق انسان، تم کیا جانو کہ وہ محض ایک سیاہ پتھر کا مجسمہ نہیں تھا؟ کیا اس میں جادو تھا؟ میں نے پوچھا۔ جادو سے بھی بڑھ کر اس میں کرشمہ تھا، بہت بڑا کرشمہ، وہ جھلایا۔ لیکن تم نے اس معمولی لڑکی کی خاطر وہ قیمتی مجسمہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا، بے وقوف انسان۔ اس کا فوزیہ کو معمولی لڑکی کہنا مجھے سلجھا گیا۔ زبان کو لگام دو رمنڈو، میں نے اسے گھور کر سخت لہجے میں کہا۔ جس طرح تمہارے لیے میگی تھی، اس سے بھی بڑھ کر میرے لیے میری منگیتر ہے، سمجھے تم؟ اس کی خاطر میں بمبورگا تو کیا، دنیا کی ساری دولت بھی آگ میں جھونک سکتا ہوں۔ میری بات پر رمنڈو اپنے ہونٹ بھینچنے لگا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے عیاں ہوتا تھا کہ وہ مجھے اہم حقیقت بتاتے ہوئے کسی شش و پنج میں مبتلا ہے۔ بالآخر وہ بولا، اگر تم میرے ہاتھوں بچ جاتے ہو اور بعد میں تمہیں اس سیاہ پتھر یعنی بمبورگا کا مجسمے کی اصل حقیقت کا علم ہوتا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہ تم نے اپنی کم علمی اور احمقانہ حرکت سے اس خطرناک بم کو کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، تو تم بہت سخت پچھتاؤ گے۔ بلکہ اگر تمہارے اندر اپنے اور اپنے مذہب اسلام سے متعلق ذرا سی بھی حمیت ہے تو تم خود کو ساری زندگی معاف نہیں کرو گے، ضمیر کے قیدی بن کر رہ جاؤ گے۔ وہ آخر پھٹ پڑا۔ میں اندر سے بری طرح چونک گیا۔ ملکی اور بالخصوص اپنے مذہب اسلام کے معاملے میں بھلا کون مسلم پاکستانی حساس اور غیرت مند نہ ہوتا ہوگا؟ ایک لمحے کو تو میں اس کی بات سن کر اندر سے دہل گیا۔ نہ جانے اس منحوس مجسمے میں ایسی کیا تباہی چھپی ہوئی تھی اور وہ کن لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ رمنڈو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر کیوں نہیں کہتے؟ میں بھی جھلا گیا۔ ضمیر کے قیدی والی بات کر کے اس بدبخت نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ رمنڈو نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے پستول جیب میں رکھ لیا۔ مجھے اس پر کوئی حیرت نہ ہوئی۔ میری اب تک کی ساری زندگی میں تم واحد میرے ایسے دشمن ہو سہراب، جس پر میں بارہا غالب آنے کے باوجود تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ نہ جانے اس میں تمہاری خوش قسمتی کا دخل ہے یا پھر میری کسی کمزوری کا۔ کاش میں تمہیں جان سے مار سکتا۔ تم میرے بہت عجیب دشمن ہو۔ تھوڑی دیر پہلے جس طرح وہ غضبناک اور غرا رہا تھا، اب دھیرے دھیرے اس کی غراہٹ بے بسی اور شکست خوردگی میں بدل رہی تھی۔ ایک عالمی جرائم پیشہ تنظیم صحرائی عقاب، جس کی ابتدا اولڈ میکسیکو کے بیابان صحراؤں سے ہوئی تھی، اس کا سربراہ البرٹ رمنڈو کا یہ انداز مجھے ششدر کر کے رہ گیا تھا۔ وہ اتنا کہہ کر ایک قریبی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ میں نے آہستگی سے فوزیہ کو سہارا دے کر بیڈ پر بٹھا دیا اور خود ایک اور دوسری کرسی گھسیٹ کر رمنڈو کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا پیو گے؟ کچھ منگواؤں تمہارے لیے؟ میں نے ہولے سے پوچھا۔ میرا لہجہ دوستانہ تھا۔ زہر منگوا لو، دونوں مل کے کھا لیتے ہیں، وہ جیسے زچ ہو کر بولا۔ اتنے تلخ مت بنو، تمہاری دوست نواز طبیعت مجھے پسند ہے۔ میں نے کہا، تم آخر مجھے کیوں اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ دیکھا جائے تو ہمارے درمیان کبھی بھی کوئی امر دشمنی کا سبب ہی نہیں ہے۔ اب تک جو ہوا وہ محض غلط فہمی کے سبب ہوا۔ کم از کم میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ میں نے شانے اچکائے۔ مجھے شراب کی طلب ہو رہی ہے، وہ منگوا سکتے ہو تو منگوا لو، اس نے میری بات پر تبصرہ کیے بغیر کہا۔ یہاں یہ ناممکن ہے، یہ اسلامی ملک ہے۔ باہر کسی کونے خدرے میں ایسا کچھ مل جائے تو میں نہیں کہہ سکتا۔ تب پھر کافی اور سینڈوچز منگوا لو۔ ہاں، یہ چل سکتا ہے، میں نے کہا اور بیل دبا دی۔ فوزیہ بیڈ پر خاموش نگاہوں سے ہم دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی کچھ فکر مند سی تھی۔ ذرا دیر بعد ویٹر نے مطلوبہ چیزیں لا کر میز پر سجا دیں۔ فوزیہ کا تو کچھ جی نہ چاہا کھانے کو۔ میں نے بھی صرف کافی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ رمنڈو جانے کب سے بھوکا تھا۔ وہ سینڈوچز پر ٹوٹ پڑا۔ 2 بائٹ میں وہ ایک سینڈوچ نگلنے کے بعد اوپر تلے کافی کے 3 4 گھونٹ بھر کر بولا،
میں بڑی مشکلوں سے ان خبیثوں سے جان بچا کر نکلا تھا۔ افسوس، یہاں بھی میرے کئی قیمتی ساتھی مارے گئے۔ الیانا اور چائلڈر کو تو تم نے ہلاک کر ڈالا تھا ان کی جیپ میں۔ میں اس کی بات سن کر چونکا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ تبت میں مقابلے کے دوران بھی اس کے کئی ساتھی مارے گئے تھے، اگرچہ ان میں پھوٹ پڑی تھی۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، تاہم اس کی وجہ میں نہ تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ جیپ میں جو اس کے دو افراد جل مرے تھے وہ الیانا اور چائلڈر تھے۔ میں نے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ہم پر دستی بم سے حملہ کرنا چاہا تھا، مگر ان کی بدقسمتی کہ وہ ان کے قریب ہی جا پڑا تھا۔ تعاقب ان کا کس نے کیا تھا؟ میری کمین گاہ تک کون بلیک کیٹس اور ریڈ فوکس والوں کو لایا تھا؟ مجسمہ تمہاری مدد سے یہ لوگ میرے قبضے سے اڑا گئے۔ بقا کی جنگ تھی، میں کیا کرتا؟ جس طرح تمہیں اپنا مقصد عزیز تھا، اسی طرح مجھے بھی تھا، میں نے بے خوفی اور صاف گوئی سے کہا۔ وہ دوسرے سینڈوچ کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ میں نے مزید کہا، تم سے میں نے درخواست کی تھی کہ شینا کو مت ہلاک کرنا، مگر تم نے اس بیچاری کو بے گناہ ہی مار ڈالا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ میری بات پر اس نے خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ بیٹھی فوزیہ کی طرف دیکھا اور اسی کمینے پن سے ہنستے ہوئے بولا، بڑے دلیر ہو یار، اپنی منگیتر کے سامنے ایک لڑکی کا اس طرح ذکر کر رہے ہو۔ ویسے آپس کی بات ہے، وہ واقعی ایک جوان اور حسین لڑکی تھی، بالکل جنگلی پھول۔ بکواس بند کرو، میں کسی اور نیت سے کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے گھرکا۔ باقی رہی میری منگیتر، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اور یہ اس وقت قریب بیٹھے ہیں۔ فوزیہ نے ایک نفرت بری نگاہ رمنڈو پر ڈالی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ رمنڈو خسیانہ سا ہو کر کافی کے گھونٹ بھرنے لگا اور پھر بولا، میں نے یہاں آتے ہی بمبئی میں عارضی طور پر مقیم اپنے ساتھیوں کی آخری کھیپ کو کال کر دی ہے۔ وہ کل صبح انڈین ایئر کی پہلی فلائٹ سے یہاں پہنچ جائیں گے۔ تو پھر؟ میں نے بے پرواہی سے کہا، تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ وہ بولا، تم بہت بے وقوف ہو رمنڈو، یا پھر بن رہے ہو۔ میں نے تلخی سے کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اب تک تمہارے کسی کام نہ آ سکا ہوں اور عین وقت پر ہمارے درمیان ناچاکی بھی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود۔ ہاں، اس نے میری بات کاٹ دی۔ پتہ نہیں کیوں پھر بھی تم پر بھروسہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ایک بہادر، نڈر اور چالاک انسان ہو۔ بہت ہوشیاری سے دشمنوں کے گرد گھیرا ڈالتے ہو اور مار گراتے ہو۔ ایسی جنگ بازی تو میرے گروہ کے کسی آدمی نے بھی نہیں دکھائی۔ خود مجھے بھی اعتراف ہے کہ میں بھی تم سے کم ہی ہوں، مگر اس بار یہ سب دوستانہ انداز میں ہوگا، کوئی زور زبردستی یا دھوکے فریب کے بغیر۔ میں جانتا بھی تھا کہ وہ اب بھی مکاری کر رہا ہے۔ میری کمزوری فوزیہ کی صورت اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس نے جو بمبورگا کے بارے میں اور مجھ سے ضمیر کے قیدی وغیرہ جیسی باتیں کی تھیں، انہیں میں بکواس کے سوا اور کچھ نہیں سمجھا تھا۔ وہ مجھے جوش دلا رہا تھا یا ساتھ ملانے کے لیے بہلانے کی کوشش میں تھا۔ میں نے کہا، میں سب سے پہلے اپنی منگیتر کو پاکستان پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس کی کیوں فکر کرتے ہو سہراب؟ میں اس کا بندوبست کیے دیتا ہوں، ذرا میرے ساتھیوں کو آ لینے دو۔ میرے اندر اشتعال کی آگ سی امڑی، لیکن ضبط سے کام لیتے ہوئے میں نے کہا، نہیں، میں خود اسے لے کر پاکستان جاؤں گا، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے بھویں اچکا کر میری جانب گھورا۔ ہاں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پھر تمہاری نیت میں فطور ہے، تم نہیں لوٹو گے، اسی لیے مجھے بتانا پڑے گا کہ تم سے کون سی بھیانک غلطی ہوئی ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا۔ میں ایک بار پھر اس کی ذومانی بات پر اندر سے بےکل سا ہونے لگا۔ اچانک کمرے کی محدود فضا میں اسرار بھری سی گمبھیرتا طاری ہو گئی، اور یہی وہ وقت تھا جب مجھے اس دھڑکتے ہوئے سناٹے میں ایک ہلکی سی آواز آئی۔ غیر ارادی طور پر میری نظریں اس کھڑکی کی طرف اٹھتی چلی گئیں جو باہر کوریڈور میں واہ ہوتی تھیں۔ میں چونکا، لیکن مجھے دیر ہو گئی۔ باہر سے کوئی طاق میں تھا کہ اس نے میرے کچھ بچاؤ کی تدبیر کرنے سے پہلے ہی رمنڈو پر گولی چلا دی۔ گولی شاید خاموش ریوالور سے چلائی گئی تھی۔ رمنڈو کا بھیجا اڑ گیا اور خون کے چھینٹے لوتھڑوں کی صورت میں میرے چہرے پر پڑے۔ فوزیہ چیخی، تاہم اس نے عقل مندی کی اور خود کو فرش پر گرا دیا۔ دوسری گولی شائیں کی طرح میری طرف لپکی تھی کہ میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ ہی جھکائی دی اور رمنڈو کی لاش کے لباس سے بصورت وہیں خاموش پستول نکال لیا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے میری پشت سے لگایا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ میں آتے ہی میں نے کھڑکی پر فائر داغ دیا۔ دوسری جانب ایک چیخ برآمد ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے فوزیہ کو دیکھا اور لپک کر کمرے کے دروازے کو ذرا کھول کر کوریڈور میں جھانکا۔
کہیں اس نامعلوم حملہ آور کے اور ساتھی بھی باہر گھات لگائے نہ بیٹھے ہوں، لیکن وہاں اس حملہ آور کی لاش کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ میں کچھ سوچ کر جلدی سے اس کی لاش کو گھسیٹ کر اندر اپنے کمرے میں لے آیا۔ فوزیہ لاش کو دیکھ کر ہراساں ہو گئی۔ میری چلائی ہوئی گولی اس کے سینے کے آر پار ہو گئی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔